वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा अकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सादत हसन मंटू के अफसाने मजमुआ मोहम्मद भाई को। लेकिन इस मोहम्मद भाई को पढ़ने से पहले हम सादत हसन मंटू के बारे में जानेंगे, तो तफसील से जानेंगे। जैसे कि नाम है इनका सादत हसन और कलमी नाम है इनका मंटू। और मंटू स्कूल, कॉलेज और अपने मोहल्ले में टामी के नाम से मशहूर थे। मंटू के फ़र्ज़ी नाम मुफक्किर, कामरेड, आदम, विटनम और विटनम को उलट देने से मंटू हो जाता है और ख्वाजा ज़हीरुद्दीन थे। मंटू 11 मई 1912 को सिमराला, ज़िला लुधियाना, पंजाब में पैदा हुए थे। मंटू का इंतकाल 43 साल की उम्र में बारिज़े तपेदिक 18 जनवरी 1955 को लाहौर में हुआ था और मयानी साहब लाहौर में दफन किए गए थे। मंटू महज 42 साल 8 माह और 4 दिन जिए थे। किसी ने बड़ा नामवर अफसाना निगार था से तारीख़ वफ़ात निकाली है। सादत हसन का ताल्लुक़ कश्मीरी मंटू ज़ात से है और मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा ग़ुलाम हसन था। वालिदा का नाम सरदार बेगम और दादा का ख्वाजा जमालुद्दीन। मंटू के जद्द आला ख्वाजा रहमतुल्लाह कारोबार के सिलसिले में 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से तर्क वतन करके पंजाब चले आए थे। मंटू एमए व मेडिकल स्कूल अमृतसर में चौथी जमात में दाखिल हुए थे। मंटू 10वीं के इम्तिहान में 3 बार फेल हुए थे। चौथी कोशिश में मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर से 1931 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। हैरत की बात यह है कि वो बराबर उर्दू के मजमून में ही फेल हुए। मंटू एमए कॉलेज अमृतसर के तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज मैगज़ीन हिलाल के मुदीर मुकर्रर हुए थे और मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1935 में दाखिला लिया था, मगर तालीम जारी ना रख सके थे। मंटू के इसातिज़ा ख्वाजा मोहम्मद उमर जान, फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूद ज़फ़र और मंटू की शादी 26 अप्रैल 1929 को सफ़िया बेगम बिन्त ख्वाजा कमरुद्दीन से हुई थी। मंटू के 4 औलाद थीं, एक बेटा आरिफ और 3 बेटियां निकहत, नुज़हत और नुसरत। मंटू के अदबी रहनुमा बारी अलैग हैं, जैसा कि मंटू ने खुद कहा है, आजकल मैं जो कुछ हूँ उसके बनाने में सबसे पहला हाथ बारी साहब का है। अगर अमृतसर में उनसे मुलाकात ना होती तो मुतवातिर 3 महीने में मैंने उनकी सोहबत में ना गुजारे होते तो यकीनन मैं किसी और ही रास्ते पर कामज़न होता। मंटू की पहली तहरीर बारी साहब की ही ज़ेरे अदारत शाये होने वाले अखबार मसावत में शाये हुई थी और मंटू ने अपने अदबी सफ़रनामे का आगाज़ इस रोज़नामचे में कालम निगारी में किया था। मंटू ने अपना अव्वलीन अफसाना तमाशा के उन्वान से लिखा था, जो बारी अलैग की अदारत से शाये होने वाले हफ्त रोज़ा खल्क अमृतसर के पहले शुमारे अगस्त 1934 में शाया हुआ था। बाद में उसे मंटू ने अपने पहले अफसानी मजमूए में शामिल किया। मंटू को 2 बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा था। मंटू जनवरी 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान चले गए थे। मंटू का अफसाना तरक्की पसंद एक तंज़िया अफसाना है, जो मंटू के इब्तदाई अफसानों में शामिल है और जो पहली दफ़ा अलीगढ़ मैगज़ीन में शाया हुआ था। मंटू का अफसाना बदतमीज़ भी एक तंज़िया अफसाना है, जिसमें तरक्की पसंदों की ज़ाती कमज़ोरियों को निशाना बनाया गया है। मंटू का इक़बाल, मुझे हमेशा आज से गर्ज रही है, गुज़रे हुए कल या आने वाले कल के मुताल्लिक़ मैंने कभी नहीं सोचा, जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। हाँ, ऐसी कहानी लिखने का फ़ायदा ही क्या है कि फ़ादर जैसे छूटते ही हर नत्थु खैरू समझ जाएं। मैं इश्क के बारे में सोचता हूँ तो सिर्फ़ शहवानियत ही नज़र आती है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूँ तो पत्थर की मूरत रह जाती है। दुनिया की जितनी लानतें हैं, भूख उसकी माँ है। ये भूख गद्दागिरी सिखाती है, जुराइम की तरगीब देती है, असमत फ़रोशी पर मजबूर करती है।
چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اطمینان سے سو جاتی ہے میرے افسانوں کی ہیروئن نہیں ہو سکتی۔ میری ہیروئن چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سونے میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنا خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دستک دینے آیا ہے۔ میں غلاظت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں۔ زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے، اور اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر ویشیا کا ذکر فحش ہے تو اس کا وجود بھی فحش ہے، اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے۔ ویسا کے پیشے کو مٹانے اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا۔ جو چیز ہے اس کو منوعاً کیوں نہیں پیش کیا جائے؟ ٹاٹ کا ایٹلس کیوں بنایا جائے؟ غلاظت کے ادھیڑ کو عود عنبر کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے؟ حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممدو معاون ہو سکتا ہے۔ منٹو کے کارنامے ناول ہے ان کا بغیر عنوان کے، یہ طبع اول 1954 میں اور اس کا دوسرا جو دوم ہے یعنی طبع دوم 1983 میں۔ یہ منٹو کا اکلوتا ناول ہے۔ افسانوی مجموعے آتش پارے 1936 یہ پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ منٹو کے افسانے 1904 میں اور اس میں 26 افسانے شامل ہیں۔ دھواں 1941 میں، اس میں 22 افسانے شامل ہیں۔ افسانے اور ڈرامے 1943 میں، اس میں 7 افسانے شامل ہیں۔ لذت سنگ 1948 میں، اس میں 3 افسانے شامل ہیں۔ سیاہ حاشیے 1948 میں، اس میں 31 افسانے شامل ہیں۔ چغد 1948 میں، اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ ٹھنڈا گوشت 1950 اس میں 8 افسانے شامل ہیں۔ خالی بوتلیں خالی ڈبے 1950 اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ بادشاہت کا خاتمہ 1951 اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ یزید 1951 اس میں 9 افسانے شامل ہیں۔ نمرود کی خدائی 1952 اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ سڑک کے کنارے 1953 اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ اوپر نیچے اور درمیان 1954 اس میں کوئی بھی افسانے نہیں شامل ہیں۔ سرکنڈوں کے پیچھے 1954 اس میں 13 افسانے شامل ہیں۔ فندنے 1954 اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ بغیر اجازت 1955 اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ برقعے 1955 اس میں 11 افسانے شامل ہیں۔ شکاری عورتیں 1956 اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ رتی ماشا تولا 1956 اس میں 10 افسانے شامل ہیں۔ طنز و مزاح کے مجموعے منٹو کے مضامین 1942 تلخ ترش اور شیریں 1954 اوپر نیچے اور درمیان 1954 اور ڈراموں کے مجموعے ہیں آؤ 1940 اور منٹو کے ڈرامے 1940 جنازے 1942 تین عورتیں 1942 افسانے اور ڈرامے 1943 کروٹ 1946۔ اب تقسیم ہند کے موضوع پر منٹو کے افسانے ٹوبا ٹیک سنگھ موزیل ٹھنڈا گوشت کھول دو سہائے رام کھلاون گورمکھ سنگھ کی وصیت اور یزید ہر نام کور ڈارلنگ عزت کے لیے وہ لڑکی انجام بخیر۔ یہ اتنے تقسیم ہند کے موضوع پر لکھے گئے ہیں۔ اب جس میں سے خاکوں کے مجموعے ہیں عصمت چغتائی کے، یہ 1948 میں لکھے گئے ہیں۔ گنجے فرشتے 1952 میں، نور جہاں سرور جہاں 1952 میں، لاؤڈ اسپیکر 1955 میں۔ اب منٹو نے کل 22 خاکے لکھے ہیں اور منٹو کے 5 افسانے جو ہیں جیسے کہ کالی شلوار، دھواں، بو، ٹھنڈا گوشت، کھول دو اور ایک ڈرامہ ہے اوپر نیچے درمیاں پر فحاشی کے الزام کے تحت فوجداری کے مقدمے چلائے گئے ہیں۔ ان میں سے ابتدائی 3 کہانیوں پر مقدمات برطانوی دور حکومت میں قائم ہوئے تھے اور بقیہ 3 تحریروں پر مملکت پاکستان ہیں۔ منٹو کے مختلف آراء و خیالات جیسے شہزاد منظر نے منٹو کو غیر شعوری ترقی پسند اور کرشن چند کو شعوری ترقی پسند قرار دیا ہے۔ محمد حسن عسکری نے منٹو کو موضوع اور حیت کا پیشہ ور کہا ہے۔ منٹو کو شہید جنس کہا گیا ہے۔ جنس نے سعادت حسن منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے۔ عزیز احمد محمد حسن نے منٹو کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا ہے۔ ممتاز قریشی کے مطابق منٹو ایک فطری فنکار ہیں۔ منٹو خدا تیرے ظلم میں
قلم میں اور زہر بھر دے، یہ کرشن چند نے کہا ہے۔ تو آئیے اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے جو پیشے لفظ ہیں جسے اطہر پرویز صاحب نے لکھا ہے تو اس میں کتنے افسانے ہیں شامل۔ جیسے کہ پہلا تو ہے نیا قانون، دوسرا ہے کالی شلوار، تیسرا ہے ہتک، اور چوتھا ہے محمد بھائی، اور پانچواں ہے بو، چھٹا ہے موزیل، ساتواں ہے ٹھنڈا گوشت، آٹھواں ہے بابو گوپی ناتھ، نواں ہے کھول دو، 10واں ہے ممی، 11 ہے ٹوبا ٹیک سنگھ، اور 12 ہے سڑک کے کنارے، 13 ہے جانکی، اور 14 ہے فندنے۔ لیکن ابھی جو ہمیں پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے محمد بھائی جو کہ چوتھے نمبر پر ہے۔ اوکے، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں محمد بھائی کو۔ دیکھیں عنوان ہے اس کا محمد بھائی۔ یہ فارس روڈ سے آپ اس طرف گلی میں چلے جائیے جو سفید گلی کہلاتی ہے، تو اس کے آخری سرے پر آپ کو چند ہوٹل ملیں گے۔ یوں تو ممبئی میں قدم قدم پر ہوٹل اور ریسٹوران ہوتے ہیں، لیکن یہ ریسٹوران اس لحاظ سے بہت دلچسپ اور منفرد ہیں کہ یہ اس علاقے میں واقع ہیں جہاں بھانت بھانت کی رنڈیاں بستی ہیں۔ ایک زمانہ گزر چکا ہے، بس آپ بھی سمجھیے کہ 20 برس کے قریب، جب میں ان ریسٹورانوں میں چائے پیا کرتا تھا اور کھانا کھایا کرتا تھا۔ سفید گلی سے آگے نکل کر پلے ہاؤس آتا ہے، ادھر دن بھر ہاؤ ہو رہتی ہے، سنیما کا شور دن بھر چلتے رہتے ہیں، چمپیاں ہوتی تھیں۔ سنیما گھر غالباً 4 تھے، ان کے باہر گھنٹیاں بجا بجا کر بڑے سماعت پاش طریقے پر لوگوں کو مدعو کرتے تھے، آؤ آؤ 2 آنے میں، فرسٹ کلاس کھیل 2 آنے میں۔ بعض اوقات یہ گھنٹیاں بجانے والے زبردستی لوگوں کو اندر دھکیل دیتے تھے۔ باہر کرسیوں پر چمپی کرنے والے بیٹھے ہوتے تھے جن کی کھوپڑیوں کی مرمت بڑے سائنٹیفک طریقے پر کی جاتی تھی۔ مالش اچھی چیز ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ممبئی کے رہنے والے اس کے اتنے گرویدہ کیوں ہیں۔ دن کو اور رات کو ہر وقت انہیں تیل مالش کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو رات کے 3 بجے بڑی آسانی سے تیل مالشیاں بلا سکتے ہیں۔ یوں بھی ساری رات آپ خواہ بمبئی کے کسی کونے میں ہوں، یہ آواز آپ یقیناً سنتے رہیں گے، پی پی پی۔ یہ پی چمپی کا مخفف ہے۔ فارس روڈیوں تو ایک سڑک کا نام ہے، لیکن دراصل یہ اس پورے علاقے میں منسوب ہے جہاں بیسوائیں بستی ہیں۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے، اس میں کئی گلیاں ہیں جن کے مختلف نام ہیں، لیکن سہولت کے طور پر اس کی ہر گلی کو فارس روڈ یا سفید گلی کہا جاتا ہے۔ اس میں سینکڑوں جنگلہ لگی دکانیں ہیں جن میں مختلف رنگ و سن کی عورتیں بیٹھ کر اپنا جسم بیچتی ہیں، مختلف داموں پر، 8 آنے سے 8 روپے تک، 8 روپے سے 100 روپے تک۔ ہر دام کی عورت آپ کو اس علاقے میں مل سکتی ہیں۔ یہودی، پنجابی، مراٹھی، کشمیری، گجراتی، بنگالی، اینگلو انڈین، فرانسیسی، چینی، جاپانی، غرض کی ہر قسم کی عورت آپ کو یہاں سے دستیاب ہو سکتی ہیں۔ یہ عورتیں کیسی ہوتی ہیں معاف کیجیے گا، اس کے متعلق آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیے، بس عورتیں ہوتی ہیں اور ان کو گاہک مل ہی جاتے ہیں۔ اس علاقے میں بہت سی چینی بھی آباد ہیں، معلوم نہیں یہ کیا کاروبار کرتے ہیں، مگر رہتے اس علاقے میں ہیں۔ بعض تو ریسٹوران چلاتے ہیں جن کے باہر بورڈوں پر اوپر نیچے کیڑے مکوڑے کی شکل میں کچھ لکھا ہوتا ہے، معلوم نہیں کیا ہے۔ اس علاقے میں بزنس مین اور ہر قوم کے لوگ آباد ہیں۔ ایک گلی ہے جس کا نام عرب سین ہے، وہاں کے لوگ اسے عرب گلی کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں، اس گلی میں غالباً 20-25 عرب رہتے تھے جو خود کو موتیوں کی بیوپاری کہتے تھے۔ باقی آبادی پنجابیوں اور رام پوریوں پر مشتمل تھی۔ اس گلی میں مجھے ایک کمرہ مل گیا تھا جس میں سورج کی روشنی کا داخلہ بند تھا، ہر وقت بجلی کا بلب روشن رہتا تھا۔ اس کا کرایہ 9.5 روپے ماہوار تھا۔ آپ کا اگر بمبئی میں قیام نہیں رہا تو آپ مشکل سے یقین کریں گے کہ وہاں کسی کو کسی اور سے سروکار نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی کھولی میں مر رہے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ آپ کے پڑوس میں قتل ہو جائے، مجال ہے جو آپ کو اس کی خبر ہو جائے۔
مگر وہاں عرب گلی میں صرف ایک شخص ایسا تھا جس کو اڑوس پڑوس کے ہر شخص سے دلچسپی تھی، اور اس کا نام تھا محمد بھائی۔ محمد بھائی رامپور کا رہنے والا تھا۔ اول درجے کا فقیر گتکے اور بنوٹ کے فن اول درجے کا فقیر گتکے اور بنوٹ کے فن میں ایک تھا۔ میں جب عرب گلی میں آیا تو ہوٹلوں میں اس کا نام اکثر سننے میں آیا، لیکن ایک عرصے تک اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں صبح سویرے اپنی کھولی سے نکل جاتا تھا اور بہت رات گئے لوٹتا تھا، لیکن مجھے محمد بھائی سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، کیونکہ اس کے متعلق عرب گلی میں بے شمار داستانیں مشہور تھیں کہ 20-25 آدمی اگر لاٹھیوں سے مسلح ہو کر اس پر ٹوٹ پڑیں تو وہ اس کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ 1 منٹ کے اندر اندر وہ سب کو چت کر دیتا ہے، اور یہ کہ اس جیسا چھری مار ساری بمبئی میں نہیں مل سکتا۔ ایسی چھری مارتا ہے کہ جس کے لگتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ 100 قدم بغیر احساس کے چلتا رہتا ہے اور آخر ایک دم ڈھیر ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کی صفائی ہے۔ اس کے ہاتھ کی یہ صفائی دیکھنے کا مجھے اشتیاق نہیں تھا، لیکن یوں اس کے متعلق اور باتیں سن کر میرے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہو چکی تھی کہ میں اسے دیکھوں اور اس سے باتیں نہ کروں، لیکن قریب سے دیکھ لوں کہ وہ کیسا ہے۔ اس تمام علاقے پر اس کی شخصیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت بڑا دادا یعنی بدمعاش تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کسی کی بہو بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لنگوٹ کا بہت پکا ہے، غریبوں کے دکھ درد کا شریک ہے۔ عرب گلی صرف گلی ہی نہیں، آس پاس جتنی گلیاں تھیں ان میں جتنی نادار عورتیں تھیں سب محمد بھائی کو جانتی تھیں، کیونکہ وہ اکثر ان کی مالی امداد کرتا رہتا تھا، لیکن وہ خود ان کے پاس کبھی نہیں جاتا تھا، اپنے کسی خور وصال شاگرد کو بھیج دیتا تھا اور ان کی خیریت دریافت کر لیا کرتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کی آمدنی کے کیا ذرائع تھے۔ اچھا کھاتا تھا، اچھا پیتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا تانگا تھا جس میں بڑا تندرست ٹٹو جتا ہوا تھا، اس کو وہ خود چلاتا تھا۔ ساتھ ساتھ 2 یا 3 شاگرد ہوتے تھے، بڑے باادب۔ بھنڈی بازار کا ایک چکر لگا کر یا کسی درگاہ میں ہو کر وہ اس تانگے پر واپس عرب گلی آ جاتا تھا اور کسی ایرانی کے ہوٹل میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر گتکے اور بنوٹ کی باتوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ میری کھولی کے ساتھ ہی ایک اور کھولی تھی جس میں مارواڑ کا ایک مسلمان رقاص رہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ محمد بھائی 1 لاکھ روپے کا آدمی ہے۔ اس کو ایک مرتبہ ہیضہ ہو گیا تھا۔ محمد بھائی کو پتہ چلا تو اس نے فارس روڈ کے تمام ڈاکٹر اس کی کھولی میں اکٹھے کر دیے اور اس سے کہا، دیکھو اگر عاشق حسین کو کچھ ہو گیا تو میں سب کا صفایا کر دوں گا۔ عاشق حسین نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں مجھ سے کہا، منٹو صاحب، محمد بھائی فرشتہ ہے، فرشتہ۔ جب اس نے ڈاکٹروں کو دھمکی دی تو وہ سب کانپنے لگے۔ ایسا لگا کہ علاج کیا کہ میں 2 دن میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ محمد بھائی کے متعلق میں عرب گلی کے گندے اور واہیات ریستورانوں میں اور بھی بہت کچھ سن چکا تھا۔ ایک شخص نے جو غالباً اس کا شاگرد تھا اور خود کو بہت بڑ بھکیت سمجھتا تھا، مجھ سے یہ کہا تھا کہ محمد دادا اپنے نیفے میں ایک ایسا آبدار خنجر ہمیشہ اڑس کے رکھتا ہے جو اسطورے کی طرح شیو بھی کر سکتا ہے، اور یہ خنجر نیام میں نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے، بالکل ننگا، اور وہ بھی اس کے پیٹ کے ساتھ۔ اس کی نوک اتنی تیکھی ہے کہ اگر وہ باتیں کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اس سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو محمد بھائی کا ایک دم کام تمام ہو کے رہ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کا اشتیاق دن بدن میرے دل و دماغ میں بڑھتا گیا۔ معلوم نہیں میں نے اپنی تصویر میں اس کی شکل و صورت کا کیا نقشہ تیار کیا تھا۔ بہرحال اتنی مدت کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں ایک قوی ہیکل انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا جس کا نام محمد بھائی تھا۔ اس قسم کا آدمی جوہر کولیس سائیکلوں پر اشتہار کے طور پر دیا جاتا ہے۔ میں صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتا تھا
اور رات کو 10 بجے کے قریب کھانے والے سے فارغ ہو کر واپس آ کر فوراً سو جاتا تھا۔ اس دوران میں محمد بھائی سے کیسے ملاقات ہو سکتی تھی؟ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ کام پر نہ جاؤں اور سارا دن عرب گلی میں گزار کر محمد بھائی کو دیکھنے کی کوشش کروں، مگر افسوس کہ میں ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ میری ملازمت ہی بڑی واہیات قسم کی تھی۔ محمد بھائی سے ملاقات کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک انفلوئنزا نے مجھ پر زبردست حملہ کیا۔ ایسا حملہ کہ بوکھلا گیا۔ خطرہ تھا کہ یہ بگڑ کر نمونیا میں تبدیل نہ ہو جائے، کیونکہ عرب گلی کے ایک ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ میں بالکل تنہا تھا۔ میرے ساتھ ایک آدمی رہتا تھا، اس کو پونا میں نوکری مل گئی تھی، اس لیے اس کی رفاقت بھی نصیب نہیں تھی۔ میں بخار میں پھنکا جا رہا تھا، اس قدر پیاس تھی کہ جو پانی کھولی میں رکھا تھا وہ میرے لیے ناکافی تھا، اور دوست یار کوئی پاس نہیں تھا جو میری دیکھ بھال کرتا۔ میں بہت سخت جان ہوں، دیکھ بھال کی مجھے عموماً ضرورت محسوس نہیں ہوا کرتی، مگر معلوم نہیں کہ وہ کس قسم کا بخار تھا، انفلوئنزا تھا، ملیریا تھا یا اور کیا تھا، لیکن اس نے میری ریڑھ کی ہڈی توڑ دی۔ میں بلبلانے لگا۔ میرے دل میں پہلی مرتبہ خواہش ہوئی کہ میرے پاس کوئی ہو جو مجھے دلاسا دے، دلاسا نہ دے تو کم از کم ایک سیکنڈ کے لیے اپنی شکل دکھا کے چلا جائے، تاکہ مجھے یہ خوشگوار احساس ہو کہ مجھے پوچھنے والا بھی کوئی ہے۔ 2 دن تک میں بستر میں پڑا تکلیف بھری کروٹیں لیتا رہا، مگر کوئی نہ آیا۔ آنا بھی کسے تھا؟ میری جان پہچان کے آدمی ہی کتنے تھے، 2 3 یا 4، اور وہ اتنی دور رہتے تھے کہ ان کو میری موت کا بھی علم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہاں بمبئی میں کون کسی کو پوچھتا ہے، کوئی مرے یا جیے ان کی بلا سے۔ میری بہت بری حالت تھی۔ عاشق حسین ڈانسر کی بیوی بیمار تھی، اس لیے وہ اپنے وطن جا چکا تھا، یہ مجھے ہوٹل کے چھوکرے نے بتایا تھا۔ اب میں کس کو بلاتا؟ بڑی نڈھال حالت میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ خود نیچے اتروں اور کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے خیال کیا کہ ہوٹل کا چھوکرا، جسے بمبئی کی زبان میں باہر والا کہتے ہیں، ہو گیا۔ بڑی مریل آواز میں کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور ایک چھریرے بدن کا آدمی، جس کی مونچھیں مجھے سب سے پہلے دکھائی دیں، اندر داخل ہوا۔ اس کی مونچھیں ہی سب کچھ تھیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی مونچھیں نہ ہوتی تو بہت ممکن ہے کہ وہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کی مونچھوں ہی نے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے سارے وجود کو زندگی بخش رکھی ہے۔ وہ اندر آیا اور اپنی کیسرول لیمپ جیسی مونچھوں کو ایک انگلی سے ٹھیک کرتے ہوئے میرے گھاٹ کے قریب آیا۔ اس کے پیچھے پیچھے 3 4 آدمی تھے، عجیب و غریب وضاقتہ کے۔ میں بہت حیران تھا کہ یہ کون ہے اور میرے پاس کیوں آئے ہیں۔ کثیرو ولیم جیسی مونچھوں اور چھریرے بدن والے آدمی نے مجھ سے بڑی نرم و نازک آواز میں کہا، ونٹو صاحب، آپ نے حد کر دی۔ سالہ، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ منٹو کا ونٹو بن جانا میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ میں اس موڈ میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کی اصلاح کرتا۔ میں نے اپنی نحیف آواز میں ان مونچھوں والے آدمی سے صرف اتنا کہا، آپ کون ہیں؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، محمد بھائی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ محمد بھائی؟ تو آپ محمد بھائی ہیں، مشہور دادا۔ میں نے یہ کہہ تو دیا، لیکن فوراً مجھے اپنے بینڈے پن کا احساس ہوا اور رک گیا۔ محمد بھائی نے چھوٹی انگلی سے اپنی مونچھوں کے کرخت بال ذرا اوپر کیے اور مسکرایا، ہاں وینٹو بھائی، میں محمد ہوں، یہاں کا مشہور دادا۔ مجھے باہر والے سے معلوم ہوا کہ تم بیمار ہو۔ سالہ، یہ بھی کوئی بات ہے کہ تم نے مجھے خبر نہ کی؟ محمد بھائی کا مستک پھر جاتا۔ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے، میں جواب میں کچھ کہنے والا تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر کہا، ارے کیا نام ہے تیرا؟ جا بھاگ کے جا۔ اور کیا نام ہے اس ڈاکٹر کا؟ سمجھ گئے نا؟ اس سے کہہ کر محمد بھائی تجھے بلاتا ہے، ایک دم جلدی آ، ایک دم سب کام چھوڑ دے اور جلدی آ، اور دیکھ سالے سے کہنا سب دوائیں لیتا آئے۔ محمد بھائی نے جس کو حکم دیا تھا وہ ایک دم چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا اور وہ تمام داستانیں میرے بخار آلودہ دماغ میں چل پھر رہی تھیں۔
جو میں اس کے متعلق لوگوں سے سن چکا تھا، لیکن گڈمڈ صورت میں، کیونکہ بار بار اس کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی مونچھیں سب پر چھا جاتی تھیں۔ بڑی خوفناک مگر بڑی خوبصورت مونچھیں تھیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے چہرے کو، جس کے خد و خال بڑے ملائم اور نرم و نازک ہیں، صرف خوفناک بنانے کے لیے یہ مونچھیں رکھی گئی ہیں۔ میں نے اپنے بخار آلود دماغ میں سوچا کہ یہ شخص در حقیقت اتنا خوفناک نہیں جتنا کہ اس نے خود کو ظاہر کر رکھا ہے۔ کھولی میں کوئی کرسی نہیں تھی۔ میں نے محمد بھائی سے کہا کہ وہ میری چارپائی پر بیٹھ جائے، مگر اس نے انکار کر دیا اور بڑے روکھے سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہم کھڑے رہیں گے۔ پھر اس نے ٹہلتے ہوئے، حالانکہ اس کھولی میں اس عیاشی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کرتے کا دامن اٹھا کر پائجامے کے نیفے سے ایک خنجر نکالا۔ میں سمجھا چاندی کا ہے، اس قدر چمک رہا تھا کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ یہ خنجر نکال کر پہلے اس نے کلائی پر پھیرا۔ جو بال اس کے زد میں آئے سب صاف ہو گئے، اور اس نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور ناخن تراشنے لگا۔ اس کی آمد ہی سے میرا بخار ہی کئی درجے نیچے اتر گیا تھا۔ میں نے اب کسی قدر ہوش مند حالت میں اس سے کہا، محمد بھائی، یہ چھری تم اس طرح اپنے نیفے میں، یعنی بالکل اپنے پیٹ کے ساتھ رکھتے ہو، اتنی تیز ہے، تمہیں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ محمد نے خنجر سے اسے ناخن کے ایک کاش بڑی صفائی سے اڑاتے ہوئے جواب دیا، وینٹو بھائی، یہ چھری دوسروں کے لیے ہے، یہ اچھی طرح جانتی ہے۔ سالی اپنی چیزیں مجھے نقصان کیسے پہنچائے گی؟ چھری سے جو رشتہ اس نے قائم کیا تھا، وہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے کوئی ماں یا باپ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اس کا ہاتھ مجھ پر کیسے اٹھ سکتا ہے؟ ڈاکٹر آ گیا۔ اس کا نام پنٹو تھا اور میں ونٹو۔ اس نے محمد بھائی کو اپنے کرسچن انداز میں سلام کیا اور پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ جو معاملہ تھا وہ محمد بھائی نے بیان کر دیا، مختصر لیکن کڑے الفاظ میں، جن میں تحکم تھا کہ دیکھو، اگر تم نے ونٹو بھائی کا علاج اچھی طرح نہ کیا تو تمہاری خیر نہیں۔ ڈاکٹر پنٹو نے فرمانبردار لڑکے کی طرح اپنا کام کیا، میری نبض دیکھی اور ٹیسیوسکوپ لگا کر میرے سینے اور پیٹھ کا معائنہ کیا، بلڈ پریشر دیکھا، مجھ سے بیماری کی تمام تفصیل پوچھی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے نہیں، محمد بھائی سے کہا، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ملیریا ہے، میں انجیکشن لگا دیتا ہوں۔ محمد بھائی مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے ڈاکٹر پنٹو کی بات سنی اور خنجر سے اپنی کلائی کے بال اڑاتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتا، انجیکشن دینا ہے تو دے دو، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ ڈاکٹر کانپ گیا۔ نہیں محمد بھائی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محمد بھائی نے خنجر اپنے نیفے میں اڑس لیا۔ ٹھیک ہے، تو میں انجیکشن لگاتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اپنا بیگ کھولا اور سرنج نکالی۔ ٹھہرو، محمد بھائی گھبرا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے سرنج فوراً بیگ میں واپس رکھ دی اور ممنیاتے ہوئے محمد بھائی سے مخاطب ہوا، کیوں؟ بس میں کسی کے سوئی لگتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ کھولی سے باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی چلے گئے۔ ڈاکٹر پنٹو نے میرے کونین کا انجیکشن لگایا، بڑے سلیقے سے، ورنہ ملیریا کا یہ انجیکشن بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے فیس پوچھی۔ اس نے کہا، 10 روپے۔ میں تکیے کے نیچے سے اپنا بٹوا نکال رہا تھا کہ محمد بھائی اندر آ گیا۔ اس وقت میں 10 روپے کا نوٹ ڈاکٹر پنٹو کو دے رہا تھا۔ محمد بھائی نے غضب آلود نگاہوں سے مجھے اور ڈاکٹر کو دیکھا اور گرج کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، فیس دے رہا ہوں۔ محمد بھائی ڈاکٹر پنٹو سے مخاطب ہوا، سالے، یہ فیس کیسی لے رہے ہو؟ ڈاکٹر پنٹو بوکھلا گیا، میں کب لے رہا ہوں؟ یہ دے رہے ہیں۔ سالہ، ہم سے فیس لیتے ہو؟ واپس کرو یہ نوٹ۔ محمد بھائی کے لہجے میں اس کے خنجر ایسی تیزی تھی۔ ڈاکٹر پنٹو نے مجھے نوٹ واپس کر دیا اور بیگ بند کر کے محمد بھائی سے معذرت طلب کرتے ہوئے چلا گیا۔ محمد بھائی نے اپنی ایک انگلی سے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا اور مسکرا دیا، وینٹو بھائی، یہ بھی کوئی بات ہے کہ اس علاقے کا ڈاکٹر تم سے فیس لے؟ تمہاری قسم اپنی مونچھ منڈوا دیتا اگر اس سالے نے فیس لی ہوتی۔ یہاں سب تمہارے غلام ہیں۔ تھوڑے سے توقف کے بعد میں نے اس سے پوچھا، محمد بھائی، تم
मुझे कैसे जानते हो? मोहम्मद भाई की मूछें थरथराईं। मोहम्मद भाई किसे नहीं जानता, हम यहाँ के बादशाह हैं प्यारे, अपनी रियाया का ख्याल रखते हैं। हमारी CID है, वो हमें बताती रहती है कौन आया है, कौन गया है, कौन अच्छी हालत में है, कौन बुरी हालत में है। तुम्हारे मुताल्लिक हम सब कुछ जानते हैं। मैंने अज़राहे तफन्नुन पूछा, क्या जानते हैं आप? साला, हम क्या नहीं जानते। तुम अमृतसर का रहने वाला है, कश्मीरी है, यहाँ अखबारों में काम करता है। तुमने बिस्मिल्लाह होटल के 10 रुपये देने हैं, इसलिए तुम इधर से नहीं गुज़रते। भिंडी बाज़ार में एक पान वाला तुम्हारी जान को रोता है और उससे तुम 20 रुपये 10 आने के सिगरेट लेकर फूंक चुके हो। मैं पानी पानी हो गया। मोहम्मद भाई ने अपनी करख्त मूँछों पर बारीक उंगली फेरी और मुस्कुरा कर कहा, विंटू भाई, कुछ फिक्र ना करो, तुम्हारे सब कर्ज चुका दिए गए हैं। अब तुम नए सिरे से मामला शुरू कर सकते हो। मैंने इन सालों से कह दिया है कि ख़बरदार, अगर विंटू भाई को तुमने तंग किया और मोहम्मद भाई तुमसे कहता है कि इंशाअल्लाह कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि उससे क्या कहूँ। बीमार था, कोनिन का टीका लग चुका था जिसके बास कानों में शाएं शाएं हो रही थी। उसके अलावा मैं उस खलूस के नीचे इतना दब चुका था कि अगर कोई मुझे निकालने की कोशिश करता तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती। मैं सिर्फ इतना कह सका, मोहम्मद भाई, खुदा तुम्हें ज़िंदा रखे, तुम खुश रहो। मोहम्मद भाई ने अपनी मूँछों के बाल ज़रा ऊपर किए और कुछ कहे बगैर चला गया। डॉक्टर पिंटू हर रोज़ सुबह शाम आता रहा। मैंने कई मरतबा फ़ीस का जिक्र किया मगर उसने कानों को हाथ लगा कर कहा, नहीं मिस्टर विंटू, मोहम्मद भाई का मामला है, मैं एक डेढ़िया भी नहीं ले सकता। मैंने सोचा ये मोहम्मद भाई कोई बहुत बड़ा आदमी है, यानी खौफनाक किस्म का, जिससे डॉक्टर पिंटू जो बड़ा खसीस किस्म का आदमी है डरता है और मुझसे फ़ीस लेने की जुर्रत नहीं करता। हालांकि वो अपनी जेब से इंजेक्शनों का खर्च कर रहा है। बीमारी के दौरान में मोहम्मद भाई भी बिलानागा आता रहा। कभी सुबह आता, कभी शाम को, अपने 6-7 शागिर्दों के साथ, और मुझे हर मुमकिन तरीके से ढारस देता कि मामूली मलेरिया है, तुम डॉक्टर पिंटू के इलाज से इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक ठाक हो जाओगे। 15 रोज़ के बाद मैं ठीक ठाक हो गया। इस दौरान मैं मोहम्मद भाई के हर खदोखाल को अच्छी तरह देख चुका था। जैसा कि मैं उससे बेशतर कह चुका हूँ, वो छुरेरे बदन का आदमी था। उम्र भी 25-30 के दरमियान होगी। पतली पतली बाहें, टांगें भी ऐसी ही थीं, हाथ बला के फुर्तीले थे। उसने जब वो छोटा सा तेज़ धार चाकू किसी दुश्मन पर फेंकता था तो वो सीधा उसके दिल में भुगता था। यह मुझे अरब गली के लोगों ने बताया था। उसके मुताल्लिक बेशुमार बातें मशहूर थीं। उसने किसी को कत्ल किया था। मैं उसके मुताल्लिक वसूख से कुछ नहीं कह सकता। छुरी मार वो अव्वल दर्जे का था। बनोट और गत्के का माहिर। यूँ सब कहते थे कि वो सैकड़ों कत्ल कर चुका है, मगर मैं ये अब भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब मैं उसके खंजर के मुताल्लिक सोचता हूँ तो मेरे तन बदन में झुरझुरी सी तारी हो जाती है। यह खौफनाक हथियार वो क्यों हर वक्त अपनी शलवार के नेफे में उड़ से रहता है। मैं जब अच्छा हो गया तो एक दिन अरब गली के एक 3rd क्लास चीनी रेस्टोरेंट में उससे मेरी मुलाकात हुई। वो अपना वही खौफनाक खंजर निकाल कर अपने नाखून काट रहा था। मैंने उससे पूछा, मोहम्मद भाई, आजकल बंदूक पिस्तौल का ज़माना है, तुम ये खंजर क्यों लिए फिरते हो? मोहम्मद भाई ने अपनी करख्त मूँछों पर एक उंगली फेरी और कहा, विंटू भाई, बंदूक पिस्तौल में कोई मज़ा नहीं, उन्हें कोई बच्चा भी चला सकता है। घोड़ा दबा दिया और था, उसमें क्या मज़ा है? ये चीज़, ये खंजर, ये छुरी, ये चाकू, मज़ा आता है ना? खुदा की कसम, ये वो हैं तुम क्या कहा करते हो। हाँ, आर्ट, उसमें आर्ट आता है मेरी जान। जिसमें चाकू छुरी चलाने का आर्ट ना आता हो वो एकदम कंडम है। पिस्तौल क्या है? खिलौना है जो नुकसान पहुंचा सकता है, पर उसमें क्या लुत्फ़ आता है? कुछ भी नहीं। तुम ये खंजर देखो, उसकी तेज़ धार को देखो। ये कहते हुए उसने अंगूठे पर लब लगाया और उसके धार पर फेरा। उसमें कोई धमाका नहीं होता,
بس یوں پیٹ کے اندر داخل کر دو، اس صفائی سے کہ اس سالے کو معلوم تک نہ ہو۔ بندوق، پستول سب بکواس ہے۔ محمد بھائی سے اب ہر روز کسی نہ کسی وقت ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں اس کا ممنوع احسان تھا، لیکن جب میں اس کا ذکر کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا، کہتا تھا کہ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا۔ جب میں نے کچھ تفتیش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ فارس روڈ کے علاقے کا وہ ایک قسم کا حاکم تھا، ایک حاکم جو ہر شخص کی خبرگیری کرتا تھا۔ کوئی بیمار ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، محمد بھائی اس کے پاس پہنچ جاتا، اور یہ اس کی CID کا کام تھا جو اس کو ہر چیز سے باہر رکھتی تھی۔ وہ دادا تھا، یعنی ایک خطرناک گنڈا، لیکن میری سمجھ میں اب بھی نہیں آتا کہ وہ کس لحاظ سے گنڈا تھا۔ خداداد اہل شاہد ہے کہ میں نے اس میں کوئی گنڈا پن نہیں دیکھا۔ ایک صرف اس کی مونچھیں تھیں جو اس کو ہیبت ناک بنائے رکھتی تھیں، لیکن اس کو ان سے پیار تھا۔ وہ ان کی اس طرح پرورش کرتا تھا جس طرح کوئی اپنے بچے کی کرے۔ ان کی مونچھوں کا ایک ایک بال کھڑا تھا جیسے خرپشت کا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ محمد بھائی ہر روز اپنی مونچھوں کو بالائی کھلاتا ہے۔ جب کھانا کھاتا ہے تو سالن بھری انگلیوں سے اپنی مونچھیں ضرور مروڑتا ہے کہ بزرگوں کے کہنے کے مطابق یوں بالوں میں طاقت آتی ہے۔ میں اس سے بیشتر غالباً کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس کی مونچھیں بڑی خوفناک تھیں۔ دراصل مونچھوں کا نام ہی محمد بھائی ہے، یا اس خنجر جو اس کی تنگ گھیرے کی شلوار کے نیفے میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ دراصل مونچھوں کا نام ہی محمد بھائی تھا، یا اس کا خنجر جو اس کی تنگ گھیرے کی شلوار کے نیفے میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ مجھے ان دونوں چیزوں سے ڈر لگتا تھا، نہ معلوم کیوں۔ محمد بھائی یوں تو اس علاقے کا بہت بڑا دادا تھا، لیکن وہ سب کا ہمدرد تھا۔ معلوم نہیں اس کی آمدنی کے کیا ذرائع تھے، پر وہ ہر حاجت مند کی بروقت مدد کرتا تھا۔ اس علاقے کی تمام رنڈیاں اس کو اپنا سپر مانتی تھیں۔ چونکہ وہ ایک مانا ہوا گنڈا تھا، اس کے لیے لازم تھا کہ اس کا تعلق وہاں کی کسی طوائف سے ہوتا، مگر مجھے معلوم ہوا کہ اس قسم کے سلسلے میں اس کا دور کا بھی تعلق نہیں رہا تھا۔ میری اس کی بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ ان پڑھ تھا، لیکن جانے کیوں وہ میری اتنی عزت کرتا تھا کہ عرب گلی کے تمام آدمی رشک کھاتے تھے۔ ایک دن صبح سویرے دفتر جاتے وقت میں نے چینی کے ہوٹل میں کسی سے سنا کہ محمد بھائی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، اس لیے کہ تمام تھانے والے اس کے دوست تھے۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جو محمد بھائی گرفتار ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس عرب گلی میں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام شیریں بائی ہے، اس کی ایک جوان لڑکی ہے، اس کو کل ایک آدمی نے خراب کر دیا، یعنی اس کی عصمت ردی کر دی۔ شیریں بائی روتی ہوئی محمد بھائی کے پاس آئی اور اس نے کہا، تم یہاں کے دادا ہو، میری بیٹی سے فلاں آدمی نے یہ برا کام کیا ہے، لعنت ہے تم پر کہ تم گھر میں بیٹھے ہو۔ محمد بھائی نے ایک موٹی گالی اور اس بڑھیا کو دی اور کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس حرامزادے کا پیٹ چاک کر دو۔ محمد بھائی اس وقت ہوٹل میں سی پاؤں کے ساتھ قیمہ کھا رہا تھا۔ یہ سن کر اس نے اپنے نیفے میں سے خنجر نکالا اور اس پر انگوٹھا پھیر کر اس کی دھار دیکھی اور بڑھیا سے کہا، جا تیرا کام ہو جائے گا۔ اور اس کا کام ہو گیا۔ دوسرے معنوں میں جب آدمی نے اس بڑھیا کی لڑکی کی عصمت ردی کی تھی، آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کا کام تمام ہو گیا۔ محمد بھائی گرفتار تو ہو گیا تھا، مگر اس نے کام اتنی ہوشیاری اور چابک دستی سے کیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہ اگر کوئی عینی شاہد موجود بھی ہوتا تو وہ کبھی عدالت میں بیان نہ دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ 2 دن حوالات میں رہا تھا، مگر اس کو وہاں کوئی تکلیف نہ تھی۔ پولیس کے سپاہی، انسپکٹر سب اس کو جانتے تھے، لیکن جب وہ ضمانت پر رہا ہو کر باہر آیا تو اس نے محسوس کیا کہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا پہنچا ہے۔
اس کی مونچھیں تو خوفناک طور پر اٹھی ہوئی تھیں، اب کسی قدر جھکی ہوئی تھیں۔ چینی کے ہوٹل میں اس سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے کپڑے جو ہمیشہ اجلے ہوئے تھے، میلے تھے۔ میں نے اس سے قتل کے متعلق کوئی بات نہ کی، لیکن اس نے خود کہا، وینٹو صاحب، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ سالہ دیر سے مرا۔ چھری مارنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاتھ ٹیڑھا پڑا، لیکن وہ بھی اس سالے کا قصور تھا۔ ایک دم مڑ گیا، اس وجہ سے سارا معاملہ کنڈم ہو گیا، لیکن مر گیا ذرا تکلیف کے ساتھ، جس کا مجھے افسوس ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ سن کر میرا رد عمل کیا ہوگا۔ یعنی اس کا افسوس تھا کہ وہ اسے بطریق احسن قتل نہ کر سکا، اور یہ کہ مرنے میں اسے ذرا تکلیف ہوئی۔ مقدمہ چلتا تھا اور محمد بھائی اس سے بہت گھبراتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں عدالت کی شکل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ معلوم نہیں اس نے اس سے پہلے بھی قتل کیے تھے کہ نہیں، لیکن جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ مجسٹریٹ، وکیل اور گواہ کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس کا سابقہ ان لوگوں سے کبھی پڑا ہی نہیں تھا۔ وہ بہت فکر مند تھا۔ پولیس نے جب کیس پیش کرنا چاہا تو تاریخ مقرر ہو گئی تو محمد بھائی بہت پریشان ہو گیا۔ عدالت میں مجسٹریٹ کے سامنے کیسے حاضر ہوا جاتا ہے، اس کے متعلق اس کو قطعاً معلوم نہیں تھا۔ بار بار وہ اپنی کرخت مونچھوں پر انگلیاں پھیرتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا، وینٹو صاحب، میں مر جاؤں گا پر کورٹ میں نہیں جاؤں گا۔ سالی معلوم نہیں کیسی جگہ ہے۔ عرب گلی میں اس کے کئی دوست تھے، انہوں نے اس کو ڈھارس دی کہ معاملہ سنگین نہیں ہے، کوئی گواہ موجود نہیں، ایک صرف اس کی مونچھیں ہیں جو مجسٹریٹ کے دل میں اس کے خلاف یقینی طور پر کوئی مخالفت جذبہ پیدا کر سکتی ہیں۔ جیسا کہ میں اس سے بیشتر کہہ چکا ہوں، اس کی صرف مونچھیں ہی تھیں جو اس کو خوفناک بناتی تھیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو وہ ہرگز دادا دکھائی نہ دیتا۔ اس نے بہت غور کیا۔ اس کی ضمانت تھانے میں ہی ہو گئی تھی، اب اسے عدالت میں پیش ہونا تھا۔ مجسٹریٹ سے وہ بہت گھبراتا تھا۔ ایرانی کے ہوٹل میں جب میری اس کی ملاقات ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان ہے۔ اس کو اپنی مونچھوں کے متعلق بڑی فکر تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کے ساتھ اگر وہ عدالت میں پیش ہوا تو بہت ممکن ہے اس کو سزا ہو جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، مگر یہ واقعہ ہے کہ وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے تمام شاگرد حیران تھے، اس لیے کہ وہ کبھی حیران و پریشان نہیں ہوا تھا۔ اس کو مونچھوں کی فکر تھی، کیونکہ اس کے بعض قریبی دوستوں نے اس سے کہا تھا، محمد بھائی، تم کو کورٹ میں جانا ہے تو ان مونچھوں کے ساتھ کبھی نہ جانا، مجسٹریٹ تم کو اندر کر دے گا۔ اور وہ سوچتا تھا، ہر وقت سوچتا تھا کہ اس کی مونچھوں نے اس آدمی کو قتل کیا ہے یا اس نے، لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنا خنجر معلوم نہیں جو پہلی مرتبہ خون آشنا ہوا تھا یا اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا تھا، اپنے نیفے سے نکالا اور ہوٹل کے باہر گلی میں پھینک دیا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، محمد بھائی یہ کیا؟ کچھ نہیں وینٹو بھائی، بہت گھوٹالہ ہو گیا ہے، کورٹ میں جانا ہے۔ یار دوست کہتے ہیں کہ تمہاری مونچھیں دیکھ کر وہ ضرور تم کو سزا دے گا۔ اب بولو میں کیا کروں؟ میں کیا بول سکتا تھا؟ میں نے اس کی مونچھوں کی طرف دیکھا جو واقعی بڑی خوفناک تھی۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا، محمد بھائی بات تو ٹھیک ہے، تمہاری مونچھیں مجسٹریٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہوں گی۔ سچ پوچھو تو جو کچھ ہوگا تمہارے خلاف نہیں، مونچھوں کے خلاف ہوگا۔ تو میں منڈوا دوں؟ محمد بھائی نے اپنی چہیتی مونچھوں پر بڑے پیار سے انگلی پھیری۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال جو کچھ بھی ہے وہ تم نہ پوچھو، لیکن یہاں ہر شخص کا یہی خیال ہے کہ میں انہیں منڈوا دوں تاکہ وہ سالہ مجسٹریٹ مہربان ہو جائے۔ تو منڈوا دوں وینٹو بھائی؟ میں نے کچھ توقف کے بعد اس سے کہا، ہاں اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو منڈوا دو، عدالت کا سوال ہے اور تمہاری مونچھیں واقعی بڑی خوفناک ہیں۔ دوسرے دن محمد بھائی نے اپنی مونچھیں، اپنی جان سے عزیز مونچھیں منڈوا ڈالیں، کیونکہ اس کی عزت خطرے میں تھی، لیکن صرف دوسروں کے مشورے پر۔ مسٹر ایف ایچ ٹیل کی عدالت میں اس کا مقدمہ پیش ہوا۔ میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے خلاف کوئی شہادت موجود نہیں تھی، لیکن مجسٹریٹ نے اس کو خطرناک گنڈا قرار دیتے ہوئے تڑی پار یعنی صوبہ بدر کر دیا۔
اس کو صرف ایک دن ملا تھا جس میں اپنا تمام حساب کتاب طے کر کے بمبئی چھوڑ دینا تھا۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اس کی چھوٹی بڑی انگلیاں بار بار بالائی ہونٹ کی طرف بڑھتی تھیں مگر وہاں کوئی بال ہی نہ تھا۔ شام کو اسے جب بمبئی چھوڑ کر کہیں اور جانا تھا، میری اس کی ملاقات ایرانی کے ہوٹل میں ہوئی۔ اس کے 10-20 شاگرد آس پاس کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب میں اس سے ملا تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ مونچھوں کے بغیر وہ بہت شریف آدمی دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت مغموم ہے۔ اس کے پاس کرسی پر بیٹھ کر میں نے اس سے کہا، کیا بات ہے محمد بھائی؟ اس نے جواب میں ایک بہت بڑی گالی خدا معلوم کس کو دی اور کہا، سالہ! اب محمد بھائی ہی نہیں رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ صوبہ بدر کیا جا چکا ہے۔ کوئی بات نہیں محمد بھائی، یہاں نہیں تو کسی اور جگہ صحیح۔ اس نے تمام جگہوں کو بے شمار گالیاں دیں۔ سالہ! عین کو یہ غم نہیں، یہاں رہیں یا کسی اور جگہ رہیں، یہ سالہ مونچھیں کیوں مڈوائیں؟ پھر اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مونچھیں مڈوانے کا مشورہ دیا تھا 1 کروڑ گالیاں دی اور کہا، سالہ! اگر مجھے تڑی پار ہی ہونا تھا تو مونچھوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ آگ بگولا ہو گیا۔ سالہ! تم کیسا آدمی ہو منٹو صاحب؟ ہم سچ کہتا ہے، خدا کی قسم ہمیں پھانسی لگا دیتے، پر یہ بے وقوفی تو ہم نے خود کی۔ آج تک کسی سے نہ ڈرا تھا، سالہ اپنی مونچھوں سے ڈر گیا؟ یہ کہہ کر اس نے 2 ہتھڑ اپنے منہ پر مارا۔ محمد بھائی لعنت ہے تجھ پر! سالہ اپنی مونچھوں سے ڈر گیا، اب جا اپنی جان کے، اپنی ماں کے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو اس کے مونچھوں بغیر چہرے پر کچھ عجیب سے دکھائی دیتے تھے۔ تو یہ ہوا محمد بھائی افسانہ کمپلیٹ۔ ملتے ہیں نیکسٹ افسانے کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔